बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। वही करीम है, वही रहीम है, जिसने हम सबको बनाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूँ तलहा आलमगीर। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर बहुत करम नवाजियाँ की हैं, बहुत मेहरबानियाँ की हैं और बख्शिश के ऐसे ऐसे अंदाज़ अता किए हैं। अगर मैं कहूँ कि बख्शिश के निराले अंदाज़ अता किए हैं और ऐसे अंदाज़ हैं कि जब अल्लाह से वो शख्स जो कि अपनी बख्शिश के लिए अल्लाह से रुजू करे तो अल्लाह ज़रूर उसको बख्शता है। और इसी तरह कुछ ऐसे आयाम हैं कि जिनमें अल्लाह ताला से जब एक शख्स रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर बख्शता है। नाज़रीन कराम, रजबुल मुरज्जब का हुर्मत व एहतराम वाला महीना जारी है। हदीस पाक के मुताबिक रजब के महीने को अल्लाह का महीना करार दिया गया है। वैसे तो तमाम महीने अल्लाह के हैं, तमाम साल अल्लाह के हैं, तमाम दिन अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, तमाम इबादतें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, तमाम इबादतें अल्लाह की हैं। लेकिन कुछ अयाम और कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिनमें अल्लाह से जब रुजू किया जाए तो अल्लाह की जो रहमतें हैं, जो नेमतें हैं, वो तकसीम नहीं की जाती बल्कि लुटाई जाती हैं। तो जो रजबुल मुरज्जब का जो महीना है उसमें अल्लाह की जो रहमतें हैं वो यकीनन जब अल्लाह से रुजू किया जाए तो वो रहमतें लुटाई जा रही होती हैं, सिर्फ तकसीम नहीं की जाती। तो आज हम रजब के जो आमाल हैं, जो फजीलत है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जैसे आप सब के इल्म में होगा कि कुछ दिन पहले तुर्की और जो शाम है उसमें क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला आया और जाँ बहक अफराद की तादाद, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे लम्हा गुजर रहा है तो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, ज़ख्मी अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और आफ्टर शॉक्स का भी सिलसिला जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 25,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमारी क्या दीनी और अखलाकी और कौमी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और खुसूसी दुआ अपने तुर्क और शामी बहन भाइयों के लिए इस प्रोग्राम में करवाएंगे। प्रोग्राम में हमने आज मदू किया है, मारूफ आलम दीन हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आप इनको देख सकते हैं। अल्लामा शबीरुल हसन ताहिरी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके साथ आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मदू किया है और शामिल गुफ्तगू आज हम करेंगे। इदारा मिनहाजुल कुरान से इनका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आप इनको देख सकते हैं। आज अपनी गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं मारूफ आलम दीन हैं मुफ्ती इरशाद अहमद सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपसे ही गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। रजबुल मुरज्जब उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, क्या तकाज़े हैं इसकी हुर्मत के? यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ तो सारी कायनात का खालिक है, तमाम महीनों का खालिक भी वही है, लेकिन उसने बाज़ को बाज़ पर फजीलत देने का एक निज़ाम राइज फरमाया है। ये इंसानों में भी है, दीगर मखलूक़ात में भी है, हत्ता कि ख़ुद अंबिया किराम में भी है। सुभान अल्लाह। तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। 4 हुर्मत वाले महीने कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर उनका बयान करता है, तो यकीनन ये उनकी फ़जीलत का बयान है। और इसी तरह इस माह मुबारक की हदीस पाक के अंदर भी फ़जीलत आई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। और रजब, शाबान और रमज़ान, ये तीनों माह मुबारक जो तसलसल के साथ आते हैं, इनमें बड़ी ख़ास हिकमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रजब को भी एक ख़ास रात अता फ़रमाई, वो शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शाबान को भी एक ख़ास रात अता फ़रमाई, वो शब बरात है या लैलतुल मुबारका। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक को भी एक ख़ास रात अता फ़रमाई, वो शब कद्र है। ये मैंने एक एक रात का ज़िक्र फरमाया, वरना इन महीनों के अंदर और कई रातें हैं जो फजीलत वाली हैं। जैसे रजब का ज़िक्र करने के लिए हम चूँकि बैठे हैं, रजब की जो सबसे पहली रात है, यानी चांद रात जिसे कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर 5 रातों की ये फजीलत बयान फरमाई कि उसमें जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। उनमें एक रजब की पहली रात है। इसी तरह रजबुल मुरज्जब की जो 13 तारीख़ है, उसमें हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत बासआदत है। उनकी निस्बत से ये 13 रजब की रात बहुत अहमियत और फजीलत की है। इसी तरह अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस माह मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी निस्बतों और फजीलतों से नवाजा है। और जहाँ तक आपने इंट्रो में इसकी तरफ मुतवज्जे किया कि बख्शिश और फजीलत के लिए ख़ास तौर पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम यूँ तो हर वक्त ही जारी व सारी रहता है, मगर वो ख़ास मौक़े, ख़ास रातें, ख़ास महीने इसलिए अता करता है कि वो भूला भटका इंसान जो गफलत के अंदर डूबा हुआ है, चलो शायद
اس رات کی فضیلت ہی اسے کھینچ لائے اس نافرمانی کی دنیا سے اور وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف آ جائے۔ تو اس اعتبار سے رجب جو ہے وہ بہت خاص ہمارے لیے معنی رکھتا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے ان 3 مہینوں کی آپس میں جو ان کا ریلیونس ہے، مطابقت ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بیج بونے والا بیج بوتا ہے، پھر اس فصل کی آبیاری کرتا ہے، پھر اس کا ثمر اور پھل کاٹتا ہے، تو رجب میں گویا کہ معرفت الہی کا بیج بویا جاتا ہے، شعبان میں مجاہدہ اور ریاضت سے اس کی آبیاری کی جائے، اور رمضان المبارک میں اس معرفت الہی اور قرب الہی کی فصل کا پھل کاٹ لیا جائے اور اللہ سے ملا جائے۔ تو رجب المرجب کے دیگر فضائل احادیث مبارکہ میں بھی آئے، اور ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کو، اوقات کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اور یوں تو کسی لمحے بھی ایک مومن کو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے اللہ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن بتقاضۂ بشریت اگر ہماری زندگی میں جو کمی بیشی ہو، ہر لمحہ توبہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ مواقع در حقیقت ہمیں، ہمارے لیے دعوت بھی ہیں، خیر کا ذریعہ بھی ہیں، خیر کا سرچشمہ بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا اہتمام بھی نصیب فرمائے، ان فضیلت والی راتوں کی فضیلت بھی نصیب فرمائے، اور انہیں ماننے اور اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور 13 رجب کی گفتگو کی، مولا علی مولا کائنات کی گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں چند اشعار میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبہ کو علی یاد آیا۔ تو علامہ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں، کون سے مخصوص ایسے اعمال ہیں جو کہ خصوصی طور پر ادا کیے جاتے ہیں ماہ رجب میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں اعمال کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے تھوڑا سا رجب کی فضیلت اور فلسفہ فضیلت کی طرف، فضیلت تو قبلہ نے بیان کی ہے، تھوڑا سا فلسفہ فضیلت جو رجب کا ہے اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے کہ رجب اور شعبان اور رمضان کی فضیلت کا فلسفہ کیا ہے۔ در حقیقت پروردگار عالم نے حضرت انسان کو انسان خلق کیا ہے، تو کیا انسان یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح، شکل و صورت، ہمارا جو جسم و بدن ہے، اس کو انسان کہتے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے، ظاہر ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کو کہتے ہیں؟ انسان صرف جسم لے کر نہیں آیا ہے، جسم کے ساتھ روح بھی لے کر آیا۔ وہ جو روح ہے وہ انسان کی حقیقت ہے، جسم اور روح سے مل کر انسان بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان جسم اور روح، ان میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر دیا جائے تو اس کے اوپر لفظ انسان کا اطلاق نہیں آئے گا۔ انسان جسم اور روح سے مل کر مرکب ہونے کے بعد بنتا ہے، لیکن انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے۔ وہ جو روح ہے وہ پروردگار عالم نے اس جسم کے پنجرے میں اتاری ہے، اس قفس کے اندر پروردگار عالم نے اس روح کو بھیجا ہے۔ تو جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں، روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ اس پروردگار عالم نے ہمارے جسم کو خلق کیا ہے، جو ہمارے جسم کا خالق ہے، جو ہمارے ان اعضاء و جوارح کا خالق ہے، ان تمام تر جسمانی ضروریات کا بھی وہ خود خالق ہے۔ ہمارے جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں ان کا سامان بھی اس نے خود پیدا کیا ہے۔ زمین کے سینے پر پیدا کیا ہے، آسمان کے شامیانے کے نیچے پیدا کیا ہے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں پیدا کیا ہے، نباتات میں، حیوانات میں ہمارے جسم کی ضروریات کو رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس نے خلق کی ہیں، یہ اس نے ہمارے لیے خلق کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دن، یہ رات، یہ شام، یہ سحر، یہ لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ انسان کے لیے ہیں۔ یہ زمین کا جو فرش بچھایا یہ انسان کے لیے، آسمان کا جو شامیانہ لگایا انسان کے لیے، چاند، سورج، بر، بحر، خشک، تر، حجر، شجر، دریا، سمندر، خضر، سکندر، عرض، سما، ہوا، فضا، موجودات، مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، حشرات، پوری کی پوری کائنات، صحراؤں کے ذرے، دریاؤں کے قطرے، درختوں کے پتے، یہ ساری چیزیں جو خلق ہوئی ہیں یہ حضرت انسان کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ تو اس وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی لباس، خوراک، رہائش، پوشاک دینے والا ہے، اسی نے والدین دیے ہیں، وہی اجداد دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی احباب دینے والا ہے، ہر چیز ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے۔ وہ رزاق متین ہے، رحمان رحیم کریم ہے، معبود ہے، پروردگار ہے، اس نے زندگی دی ہے، پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری مادی ضرورتوں کو تو پیدا کرے، اس کا تو وہ احساس رکھے، لیکن ہماری جو روحانی ضرورتیں ہیں، جو ہماری معنوی ضرورتیں ہیں، جو ہماری حقیقی ضرورتیں ہیں، اس سے وہ چشم پوشی کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہمارے جسم کی کچھ ضرورتیں ہیں اسی طرح ہماری روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔
جس طرح ہم اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور جسم کو ٹھیک اور صحت مند رکھنے کے لیے 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، تو روح کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جسم کی غذا ہے، وہ روح کی غذا ہے۔ اسی طریقے سے جسم کی بھی اپنی غذائیں ہیں اور روح کی بھی اپنی غذائیں ہیں۔ پروردگار عالم لطف کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تو بہت زیادہ فکر کرتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش بھی کرتا ہے، اپنی روح سے غافل ہو جاتا ہے کہ میری روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں اور مجھے اپنی روح کو بھی صحت مند، تندرست اور توانا رکھنا ہے۔ اچھا، روح جتنی زیادہ صحت مند، تندرست، توانا اور پاکیزہ ہوگی، انسان کے اندر اتنا ہی زیادہ تقویٰ ہوگا، طہارت ہوگی، اس کا کردار اچھا ہوگا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اس طرح وہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ انسان شقی کب ہو جاتا ہے، انسان بدبخت کب ہو جاتا ہے، انسان اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کب کر بیٹھتا ہے؟ جب اپنی تمام تر مادی اور جسمانی ضرورتوں کے اوپر وہ اپنی نگاہوں کو مرکوز کر لیتا ہے اور تمام تر اپنی کوششیں، کاوشیں، زحمتیں اس طرف وہ لگا دیتا ہے اور اپنی روح سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ رجب کا مہینہ، جی بالکل، کہ ہماری جو روح ہے اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہماری روح کو صحت مند و تندرست و توانا رکھنے کے لیے، چونکہ وقت کی کمی ہے تو بہت ساری چیزوں کو مختصر کر کے کچھ لطف فرمایا ہمارے لیے۔ کچھ جگہیں ہمیں ایسی دی ہیں کہ جہاں جانے سے روح پاک ہو جاتی ہے، کچھ اوقات، کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے دے دیے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے لیے روح کی طہارت اور روح کی سعادت کا سامان اس نے رکھ دیا ہے۔ اب ان مہینوں سے اور ان جگہوں سے، یعنی حرم کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرم مکانی، ایک حرم زمانی۔ کعبۃ اللہ حرم مکانی ہے، مسجد نبوی حرم مکانی ہے، نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کا روضہ حرم مکانی ہے، کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کا روضہ یہ حرم مکانی ہے، معصومہ قم کا روضہ حرم مکانی ہے، سامرہ حرم مکانی ہے، کاظمین حرم مکانی ہے، یہ حرم مکانی ہے۔ رجب حرم زمانی ہے، شعبان حرم زمانی ہے، رمضان حرم زمانی ہے، لیلۃ الرغائب حرم زمانی ہے، شب برآت حرم زمانی ہے، شب قدر حرم زمانی ہے، شب جمعہ حرم زمانی ہے۔ یہ اللہ کا حرم ہے، یہ جو مہینے ہیں یہ حرم زمانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حرم والے مہینوں سے اپنے نفس کو زیادہ محترم بنانے کا جو سامان ہے وہ ہم حاصل کر لیں، اپنے نفس کی پاکیزگی کا سامان حاصل کر لیں، اپنی روح کی طہارت کا سامان حاصل کر لیں، اپنی معنوی سعادت کا سامان حاصل کر لیں، اور جو سامان باقی مہینوں میں حاصل کرنے کے لیے ذرا مشکل ہے، یہاں اب خود لطف کرم کر رہا ہے پروردگار، آ جاؤ، میں نے دروازے کھول دیا، نعمتیں رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں، آ جاؤ، اب رجب اور شعبان اور رمضان کے مہینے میں تمہیں خود دے رہا ہوں، ذرا سا رجوع کر لو، میں تمہاری روح کو پاک کر دوں گا، میں تمہارے نفس کو پاک کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو پاک کر دوں گا، ذرا میری طرف قدم بڑھا کے تو دیکھو۔ اب مزید اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو میں گفتگو کروں گا، اس میں تو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ یہ اصل فلسفہ ہے کہ پروردگار ہماری روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے، ہمارے قلوب اور ہمارے نفوس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ آلود حالت میں اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں۔ ہم جب واپس قبر میں اتریں تو گناہوں کی علائشیں ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے نفوس کثیف اور غلیظ ہو چکے ہوں، نہیں، ہمارے نفوس پاکیزہ ہونے چاہیے۔ ہر سال وہ ہمیں یہ پاکیزہ مہینے عطا کرتا ہے تاکہ ہمارے نفوس پاکیزہ ہو جائیں، ہماری ارواح پاکیزہ ہو جائیں، ہمارا باطن بار بار اللہ رب العزت نے انسانیت کو اور جو امت مسلمہ ہیں ان کو مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ بخشش کے لیے اللہ سے رجوع کریں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ مواقع اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو یہ رجب کا مہینہ ہے یہ تیاری ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی، اور جیسے جیسے آپ بیج بوئیں گے اس کو پھر سیراب کریں گے شعبان میں، اور اس کے بعد فصل کاٹنے کا جو نیکیوں کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو رمضان شریف کے بعد ملے گا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رجب کے چاند کو دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں اسی طرح برکت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ الف لام میم میں یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کا انتظار رہے گا الف لام میم میں۔ پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کریں گے الف لام میم میں، اور بات ہم کر رہے ہیں رجب المرجب کی، جو کہ انتہائی احترام اور حرمت والا مہینہ ہے۔ علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، ہمیں رہنمائی ہماری فرمائے کہ کون سے ہم ایسے اعمال کریں جو کہ ادا کیے جاتے ہیں اس مخصوص مہینے میں؟ انسان مختلف اعمال اور افعال جو انجام دیتے ہیں، کبھی برے کبھی اچھے، تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اگر وہ جواب دیں یا نہ دیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے۔ بعض اوقات بہت سیدھے اور صاف گو لوگ تو کہہ دیں گے میرے دل نے یہ چاہا، لیکن انسان کرتا وہی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر انسان وہی کرتا ہے جو اس کی طبیعت چاہتی ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے۔ جو دل چاہے گا وہی کروں گا، آنکھ وہی دیکھے گی جو دل چاہے گا،
ہاتھ وہی کریں گے جو دل چاہے گا، زبان وہی بولے گی کہ جو دل چاہے گا۔ یہ رجب اور شعبان اور رمضان اس مشق کے لیے پروردگار نے ہمیں دیے ہیں کہ تمہارا دل ہمیشہ نیکی کی طرف مائل ہو جائے، تمہارا دل جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ وہ نیکی پسند ہو جائے۔ یعنی انسان ہمیشہ، اگر ہم رجب اور شعبان اور رمضان سے استفادہ کریں، رجب اور شعبان کے اعمال کی طرف اگر ہم آئیں، تو ان تینوں مہینوں کے اندر روزے رکھنا مستحب ہیں، یعنی رجب کے ہر مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ان مہینوں کی فضیلت کی ایک اور بھی وجہ ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اہل بیت کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک جگہ حدیث پاک میں یوں ارشاد ہوا کہ الرجب و شہر علی والشعبان و شہری والرمضان و شہر اللہ، رجب علی کا مہینہ ہے، اور شعبان مجھ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ تین مہینے ہیں، تینوں کی نسبتیں پاک ہستیوں کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رجب میں علی علی زیادہ کرنا چاہیے تاکہ دل پاک ہو جائے، شعبان میں ذکر رسول زیادہ ہونا چاہیے تاکہ سرکار دو عالم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جب یہ گھرانہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو رمضان میں خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ شاید اسی لیے پروردگار نے اپنے مہینے سے پہلے یہ 2 مہینے رکھے ہیں کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اہل بیت کو راضی کر لو، پھر میرے مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ اگر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر رمضان میں میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، پھر مجھے بھی راضی کرنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی تم نمازیں پڑھو، نیک اعمال کرو، لیکن اگر تم میرے محبوب کو ناراض کر دیتے ہو، اگر میرے حبیب کو ناراض کر دیتے ہو یا ان کی آل کو ناراض کر دیتے ہو تو میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہ تو پہلی چیز ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی ابھی فرمایا تھا کہ ان تینوں مہینوں کے اندر ایک رات ہے، خاص رات۔ رجب کی وہ جو رات ہے، ہمارے ہاں اس کو ائمہ اہل بیت کے ارشادات کی روشنی میں لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ رجب کی رات کو، رجب میں اللہ نے ہمیں لیلۃ الرغائب دی ہے جو گزر چکی ہے، اور شعبان میں شب براءت دی ہے، لیلۃ البراءہ، اور اسی طریقے سے رمضان میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر۔ تینوں راتیں موجود ہیں، رجب میں بھی رات موجود ہے، شعبان میں بھی رات موجود ہے۔ ان راتوں میں کیا کرنا؟ ویسے تو پورے مہینے کے اندر جس طرح کا کہا گیا ہے 90 دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے نا، 90 دن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو وہ پورا سال بھی روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ہماری صحت کے لیے، صوموا تصحوا، روزے رکھو گے تو صحت مند رہو گے۔ اس میں صرف ہماری جسمانی صحت نہیں ہے، ہماری روحانی صحت بھی ہے۔ انسان اگر روحانی طور پر صحت مند ہو تو اس کے اعمال اور اس کے افعال اچھے ہو جاتے ہیں۔ جب روح صحت مند ہوگی، تندرست ہوگی، جب دل طاہر ہوگا اور پاکیزہ ہوگا، جب نفس زکیہ ہوگا، جب نفس پاکیزہ ہوگا، تو آنکھ ہمیشہ خیر کو دیکھے گی، زبان ہمیشہ اچھا بولے گی، ہاتھ بھی ہمیشہ اچھا کریں گے۔ ان ہاتھوں سے انسان کسی پر تجاوز نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں غصب کرے گا، کسی کا حق نہیں چھینے گا، بلکہ یہ ہاتھ مخلوق الہی کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ زبان بھی اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ پاؤں چلیں گے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تمام اعضاء و جوارح کا جو حاکم ہے نا، دل، اس کو اگر ہم نے اچھا کر لیا تو ہمارے تمام اعمال اور افعال اچھے ہو جائیں گے۔ اس حاکم کو اچھا بنانے کے لیے پروردگار نے یہ 3 مہینے ہمیں عطا کیے ہیں، رجب اور شعبان اور رمضان۔ یہ مہینے اس لیے دیے ہیں کہ اپنے اس کیپٹل کو، اپنے اس بادشاہ کو، یعنی دل کو اتنا نیک اور صالح اور پاکیزہ بنا لو کہ باقی 11 مہینے بھی تمہارے اعمال، افعال، اخلاق، رفتار، گفتار اور کردار پاکیزہ رہے۔ دل پاکیزہ ہوگا تو تمام اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک مختصر فلسفہ اس کا، چونکہ آپ کو دوسرے موضوع پر بھی بات کرنی ہے، اس لیے میں نے بہت ساری چیزوں کو سمیٹ رجب دیا ہے۔ المرجب کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے اور جو اعمال اس میں ادا کرنے ہیں، اس پر اب خصوصی بات کر رہے تھے کہ وقت بہت کم ہے تو علامہ صاحب کی گفتگو کو ظاہر روکنا پڑا۔ اور اب ہم بات کریں گے ترکی میں جو صورتحال اس وقت ہے، ترکی اور شام کی صورتحال انتہائی دردناک ہے۔ جو مناظر ہم بار بار وہاں سے فوٹیجز موصول ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو جہاں بحق افراد کی تعداد، جیسے کہ خود بھی میں بات کر رہا تھا کہ ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری دینی اور قومی ذمہ داریاں کیا ہیں ترکی کی صورتحال پر؟ کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں، کیسے دعا کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے۔ مفتی صاحب، قومی اور دینی ذمہ داریاں، جب زلزلہ آتا ہے، قدرتی آفات آتی ہیں جس طرح بھی ترکی کی صورتحال ہے، تو کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں ترکی اور شامی عوام کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اس پلیٹ فارم کی طرف سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں کے ساتھ جو ترکیہ میں ہیں، شام میں ہیں، اس میں مبتلا ہوئے۔ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں اور وہ کثیر الجہتی ہوتی ہے۔ ایک تو جن لوگوں پر وہ تکلیف آئی، ایک ہے اس کے دیکھنے والے۔ جن لوگوں پر تکلیف آئی اس کا سٹیٹس بھی سب کے لیے یکساں ہونا ضروری نہیں۔ وہ بعض کے لیے عذاب ہے، بعض کے لیے ابتلا ہے، بعض کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ تکلیفیں جب بھی آتی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان پر اور نیک صالح بندوں پر جب تکلیفیں بھیجتا ہے تو وہ در حقیقت ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس بات کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں کہ کیا وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں کہ نہیں، اور اگر کوئی نافرمان ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، تو ان کے لیے وہ تکلیف جو ہے وہ پنشمنٹ کے درجے پر ہوتی ہے، سزا کے درجے پر ہوتی ہے، عذاب کے درجے پر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایک ہی تکلیف، ایک ہی مصیبت مختلف لوگوں کے لیے مختلف کیفیات کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارا دیکھنے والوں کا، یقیناً ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اب کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جو انسانی ہمدردی جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت سے اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شان رحمت للعالمین سے ہمیں میسر آتی ہے، تو اور جو امت ہے پوری وہ جسد واحد ہے، تو ہم اس کا کس طرح سے رد عمل دیتے ہیں۔ اور جہاں پوری امت کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، جو کر سکتے ہیں، جتنا مال اور اسباب کے ساتھ کر سکتے ہیں، جتنا ان کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے کسی بھی صورت کی کوئی مدد کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنی چاہیے، اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام انسانیت کو، کیونکہ یہ انسانی المیہ ہے، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ اور ترکی اور شام تو اس سے پہلے بھی حالت جنگ میں ہے، لہٰذا پوری دنیا کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اور پوری دنیا کے دیگر عالمی طاقتوں کو، ریاستوں کو، جہاں ترکی کی طرف مدد کا تعاون اور ہاتھ بڑھانا چاہیے، وہاں شام کی طرف بھی بڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی حالت جنگ میں ہیں، تو جو زیادہ مشکل میں ہوتا ہے وہ زیادہ مدد کا حقدار ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مدد جب اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کی مدد کی جائے فلاں راضی ہوگا، فلاں کی مدد نہ کی جائے فلاں ناراض ہوگا۔ جب ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے جو امتحان اس موقع پر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نازل فرمایا۔ لہٰذا ہمیں یہ کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو جو دور دراز کے رہنے والے لوگ کم سے کم یہ کہ اللہ کے حضور دعا کریں ان کے لیے، اور ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت جب نشانیاں ظاہر فرماتا ہے تو جو مبتلا ہوئے سو مبتلا ہوئے، جنہوں نے دیکھا ان کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا، کیا ہم نے اس نشانی کو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کے راستے کو چھوڑا، اپنی آخرت کی فکر کی، اور ہماری زندگی میں اگر کہیں ظلم پایا جا رہا تھا گرد و پیش کے کمزور لوگوں پر تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس ظلم سے روکا۔ تو گویا یہ کثیر الجہتی ایک میسج ہوتا ہے اللہ کی جانب سے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو صرف ایک ہی بات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کامنلی کہہ دیں گے بھئی کوئی گناہوں کی وجہ سے آیا۔ بے شک ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ خود کے لیے تو بندہ یہی سوچے کہ کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب کوئی بھی نہ تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو خود کے لیے تو تقاضا ابدیت یہی ہے۔ لیکن دوسروں کے اوپر تھوپ دینا کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے اور یہ کہہ دینا کہ یہ گناہوں کے سبب سے ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم لاپرواہی اور غفلت میں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ گناہوں کے سبب ہوا کس سبب سے ہوا، اور یہ جو کائنات ہے وہ اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ اگر وہاں گناہوں کے سبب ہوا تو عین ممکن ہے آپ کو روئے زمین پر اور خطے ایسے بھی ملیں جہاں ظلم اور گناہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر وہاں یہ نہیں ہے تو لہٰذا کمزور اعتقاد کی طرف جائیں گے تو بہت سارے لوگ اعتقاد میں کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سزا بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل ایک میسج ہوتا ہے۔ بالکل بات ہو رہی ہے زلزلہ متاثرین کی، ترکی اور شام میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، امید ہے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے دوبارہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک کے بعد جیسے کہ ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، بریک سے پہلے زلزلہ متاثرین کی جو زلزلے سے قیامت خیزی اس وقت جو مناظر ہم دیکھتے آ رہے ہیں ترکی اور شام میں، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، جیسے کہ سورۃ الزلزال میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے زلزلے کا، اور یہ گفتگو اس میں فرمایا گیا اللہ کی جانب سے کہ زمین بھونچال کی طرح ہلا دی جائے گی، اور جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اگر اسی صورت کی تناظر میں اگر ہم دیکھیں جو ابھی حالیہ زلزلہ آیا ہے،
تو کیا یہ قانون قدرت کا ہی نتیجہ ہے یا پھر جو اپنے اعمال ہیں اس طرف یہ ہے معاملہ؟ ویسے تو جو زلزلہ آیا ہے یہ ایک نیچرل اور فطری مسئلہ ہے. صحیح. یہ یعنی آپ سمجھیں کہ کائنات کا فطری مسئلہ ہے. یعنی کائنات کے اندر ہر زمانے میں اس قسم کی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں آتی رہی ہیں، مختلف اقوام پر، مختلف معاشروں پر، مختلف ادوار میں مختلف انسانی معاشرے اس قسم کی بلاؤں میں اور آفاتوں میں مبتلا ہوتے رہے ہیں. اس کے اسباب جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی کہا وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. کبھی گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب ہوتا ہے، کبھی وہ امتحان ہوتا ہے، کبھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. تو وہ یہ سب کچھ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے وہ ایسا ہی ہے. ترکیہ کے اندر جو زلزلہ آیا، شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اور جو نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ انسانی جانیں دنیا سے چلی گئیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے اور جانی ماری ہر قسم کا نقصان. ہم ان کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کائنات انسانیت کے ہر فرد کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. تمام ممالک ان کے ساتھ تعاون کریں اور وطن عزیز پاکستان بھی اپنی بساط کے مطابق جتنا کر سکتا اسے بھی کرنا چاہیے. اور ہمارے ادارے کر رہے ہیں، NGOs کر رہی ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کے دستے بھی گئے. جی بالکل ایسا ہی ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب کوئی انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے، کوئی زمینی آسمانی بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہمارا فریضہ ہے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا انسانی بھائی ہے. کم از کم انسان تو ہے نا. ہم نے اس کا عقیدہ نہیں دیکھنا، اس کا مذہب نہیں دیکھنا. اب اس کا مذہب چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، ہندو ہے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کا عمل ٹھیک نہیں، تو اس کا حساب کتاب اس سے اللہ لے گا. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ ایک انسان ہے، اسے پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے جس نے اسے زندگی دی ہے، جس نے اسے انسان بنا اپنے اللہ کی رضا کے لیے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. یہاں یہ نہیں کہا کہ جو صرف مسلمانوں کو نفع پہنچائے، تمام انسانوں کو. خیر الناس من ینفع الناس، ناس میں کل اولاد آدم آ جاتی ہے. ہمیشہ تمام اولاد آدم کو نفع پہنچانے کی سوچ ہونی چاہیے. اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. کبھی کی بھی کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کو یہ خیال کیا جائے کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے تو اسے کوئی ضرر پہنچا دیا جائے یا اس کا مال لوٹ لیا جائے یا اس کی جنہ. اسلام بالکل اس چیز سے منع کرتا ہے. یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. انسان ہے، آپ کا فرض ہے کہ اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے کام آئیں، اس کے ساتھ تعاون کریں. جب کوئی بندہ دوسرے بندوں کی مشکلیں دور کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی مشکلیں دور کر دیتا ہے. جب دوسروں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جب پروردگار عالم، جب کوئی بندہ دوسرے بندوں کے لیے صرف اس لیے کہ میرے خالق و مالک کی مخلوق ہے، میرے اللہ کی یہ مخلوق، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو پروردگار اس کے لیے سوچتا ہے. اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہے. اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو دوسرے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، جو دوسرے بندوں کے لیے خیرخواہ اور ہمدرد ہوتا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان جو ہوتے ہیں ان کا ایک رشتہ تو تمہارے ساتھ ہے ہی کہ وہ انسان ہے، تو لہٰذا وہ تمہارے انسانی بھائی ہیں. لہٰذا اس لحاظ سے ہر انسان کے ساتھ تمہیں اچھا سوچنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کی مشکلوں کو رفع کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا چاہیے. ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان بھی ہو تو پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا دوہرا رشتہ ہو گیا، ایک تو انسانی اور دوسرا اسلامی. اب اس کا تمہارے اوپر ڈبل حق ہے کہ اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی مشکل میں تو اس کی نسبت اب یہاں تمہارے فریضے میں زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تمہارا انسانی بھائی بھی ہے اور یہ تمہارا اسلامی بھائی بھی ہے، یہ تمہارا مسلمان بھائی بھی ہے. پیغمبر نے کہا نا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومنین سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائیوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں. بھائی ایک دوسرے کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتے. بھائی ایک دوسرے کا مشکلات میں تماشا نہیں دیکھا کرتے ہیں. بھائی بھائیوں کے کام آتے ہیں. بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں. بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو دور کریں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنیں، ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بنیں، سعادت کا ذریعہ بنیں. یہی مطلب ہوتا ہے بھائی کا. اللہ نے بھائی بنائے کیوں ہیں؟ یہ جو مادی بھائی ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہوتے ہیں، یہ رشتے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پروردگار چاہتا
تو تمام انسانوں کو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا, باقی بھی چاہتا تو تمام انسانوں کو پیدا کر دیتا. اللہ نے خاندان کیوں تشکیل دیا؟ اللہ ایک ماں اور ایک باپ سے انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ایک خاندان تشکیل پائے. تمہارے درمیان ہم نے خون کے رشتے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کا بھائی, اور مولا کائنات مولا علی نے کہا کہ ہر انسان کا بھائی ہے. اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور ترکی کی صورتحال پر مفتی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ جو جاں بحق افراد ہیں ان کی مغفرت کے لیے, اور جو زخمی ہیں ان کی جلد صحتیابی کے لیے خصوصی دعا آپ پلیز فرمائیے مفتی صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے رب کریم, تیری بارگاہ میں التجا ہے, اپنے کرم سے ہمارے یہ بھائی بہنیں, بچے, جوان, بوڑھے, عورتیں ترکیہ کے اندر, شام کے اندر جو اس تکلیف میں مبتلا ہوئے اور اس تکلیف کے اندر دنیا فانی سے چلے گئے, اے رب کریم ان کو بلندی درجات عطا فرما, ان کو درجہ شہادت نصیب فرما. تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایسی آفات اور بلیات کے اندر دنیا سے جانے والے اہل ایمان کو درجہ شہادت عطا فرمایا جاتا ہے. اپنے کرم سے ان کو درجہ شہادت نصیب فرما. اور جو ابھی تک تکلیفوں میں مبتلا ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, اپنی غیبی مدد نازل فرما, اپنی غیبی مدد فرما. اور جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر عطا فرما, ان کو ٹھکانہ عطا فرما. جو معذور ہو گئے, تکلیفوں میں مبتلا ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, زخموں سے نڈھال ہیں, اے رب کریم تیری رحمت کا تجھ سے سوال ہے. تیری رحمت یقیناً ہر شے سے بڑھ کر ہے, تو ساری کائنات سے وسیع تر ہے. تجھے تیری رحمت کا واسطہ, رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ, تجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا واسطہ, حضور کی امت کے ان مظلوم اور کمزور لوگوں پر اپنی غیبی مدد فرما. ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل حال فرما. روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف کا شکار ہیں, رب کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما, آسانیاں پیدا فرما, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ضمیر زندہ فرما, ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. امت کو جسد واحد بنا, اور پوری انسانیت کو اے رب کریم اسلام کے جھنڈے تلے جمع فرما. پوری انسانیت کو ایسی تکلیفوں سے, مصائب اور آلام سے محفوظ اور مامون فرما. ببرکات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے دعا فرمائی, اور ہم بھی یہ دعا کریں گے جو جاں بحق افراد ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جو بچھڑے ہیں, جو ریسکیو ادارے جن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جلد مل جائیں, اور جو زخمی افراد ہیں اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. ترک بہن بھائیوں کو سلام کہ وہ ایک دوسرے کی وہاں پر بھی مدد کر رہے ہیں, اور جو ممالک ترکی اور شام میں امداد بھیج رہے ہیں ان کو بھی سلام, اور امید ہے کہ جلد جو ریسکیو ادارے ہیں وہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیں گے, اور جو آفٹر شاکس کا سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب اور علامہ صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آج پروگرام میں آئے اور آپ لوگوں نے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام الف لام میم میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.